और फेस बुक पे बैठ के गपशप लगाने वालों, इंटरनेट पे बैठ के गपशप लगाने वालों, गूगल पे बैठ के अय्याशी करने वालों, tune.pk पे बैठ के दो नंबरी करने वालों, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बैठ के अल्लाह के रसूल के खिलाफ काम करने वालों, अगर तुमने तौहीद का काम किया होगा, अगर तुमने रिसालत के दिफा का काम किया होगा, अगर तुमने सहाबा की असमत का काम किया होगा, अगर तुमने अहले बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया होगा, मुंह पर मोहर होगी, हाथ बख्शिश करा देगा, हाथ बख्शिश कराएगा। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवाए फ़ारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 21 सितंबर 2024 बरोज़ हफ्ता है और आपके यहाँ चिन्योट के इस इलाके में मैं अज़ीज़म मौलाना इरशाद की दावत पर खुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। यहाँ जुमला उलमाए कराम मुअज़्ज़िज़ीन से स्टेज सजा हुआ है। मैं सबसे फ़र्दन तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इन सब की मौजूदगी में महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा के हवाले से चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। देखें, आप और हम पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी हैं, लेकिन सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी नहीं हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अंबिया के भी नबी हैं। एक नबी होते हैं जिसका कलमा उम्मत पढ़ती है, एक नबीयुल अंबिया होता है जिसका कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के अंबिया भी पढ़ते हैं। हमारे पाक नबी अगर सिर्फ नबी होते तो कलमा आप और हम पढ़ते, हालांकि ऐसा नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा तमाम नबियों ने भी पढ़ा है, तमाम रसूलों ने भी पढ़ा है, तमाम पैगंबरों ने भी पढ़ा है। आप कहेंगे अंबियाए कराम ने हुज़ूर पाक का कलमा कैसे पढ़ा? सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 80 में रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इस आयत को उठाइए, इसका तर्जमा, तफसीर, तशरीह, एक्सप्लेनेशन, वजाहत पढ़िए तो आपको और हमें ये बात मिलते हुए नज़र आती है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत उतरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले, तमाम अंबियाए कराम के दुनिया में मबऊस होने से पहले अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को बुलाया और इन्हें बताया कि मैं तुम्हें नबुव्वत और हिकमत देकर मैं तुम्हें रिसालत और दुनिया में मबऊस कर रहा हूँ। और ये बात जहन में रखना कि जब तुम जाओगे अपने दौरे नबुव्वत के अंदर, तुमने वहाँ पर मज़हब की, दीन की, इस्लाम की,
ایمان کی اور اپنے احکامات کی تبلیغ کرنی ہے، آپ کی یہ تبلیغ جاری رہے گی، لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اگر یہ وقت آ جائے کہ تمہارے دور نبوت شروع ہوں، اگر یہ وقت آ جائے کہ تم اپنی امت کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہوں، اگر یہ وقت آ جائے کہ تم اپنے امتیوں کو کلمہ پڑھا کے اپنی شریعت پر چلا رہے ہوں، لیکن ثم جاءکم رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو محمد کے آنے سے تمہاری نبوت نہیں چل سکتی، رسول اللہ کے پہنچنے سے تمہاری شریعت نہیں چل سکتی، حضور پاک کے آ جانے کے بعد تمہاری پیغمبری نہیں چل سکتی۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ چنیوٹ کے غیوروں، رب کریم نے جواب دیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ وقت کی امت بھی، امت کے انبیاء بھی محمد الرسول اللہ پہ ایمان لائیں گے، تو کیا ایمان لانے سے بات پوری ہو جائے گی؟ فرمایا جی نہیں، صرف ایمان نہیں لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے نبی پاک کی مدد بھی کرنی ہے۔ چنیوٹ کے غیوروں میں نے بات چلائی ہے، میں نے کہا ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ میں نے کہا نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، نبی الانبیاء وہ ہوتے ہیں جن کا کلمہ امت بھی پڑھتی ہے، امت کے انبیاء بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے نبی الانبیاء بنایا ہے، اسی وجہ سے تمام انبیاء حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں اسی پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اس آیت پہ غور کریں تو ابھی بات عقیدہ ختم نبوت کی چل رہی تھی، تو اس آیت سے ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ عقیدہ ختم نبوت بھی اس آیت سے ثابت ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سننا، میں آپ کو دلیل کی دنیا میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ یہ آیت کریمہ جہاں ہمارے پاک پیغمبر کی فضیلت بتاتی ہے، یہ آیت کریمہ جہاں ہمارے نبی پاک کا درجہ، رتبہ، حیثیت، ویلیو سناتی ہے، وہیں یہ آیت عقیدہ ختم نبوت بھی بتاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رب کریم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ تمہاری نبوت حق، تمہاری شریعت حق، تمہاری کتاب حق، تمہاری رسالت حق، تمہاری پیغمبری حق، تم سچے نبی ضرور ہو، لیکن تمہارے دور میں آمد مصطفیٰ ہو جائے، تمہارے دور میں محمد مصطفیٰ آ جائیں، تمہارے دور نبوت میں آمنہ کے در یتیم، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین آ جائیں، تو پھر تمہارا کلمہ چلے گا؟ فرمایا جی نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کے حضور پہ ایمان لانا ہے، اپنی نبوت کے کام سے ہٹ کے حضور پاک پہ ایمان لانا ہے، اپنی شریعت کی دعوت چھوڑ کے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو ایکسپٹ کرنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اگر دور انبیاء کا چل رہا ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات کے ادوار چل رہے ہوں، کیا وہ نبی سچے نبی نہیں تھے؟ مجھے جواب دیجئے، وہ انبیاء سچے نہیں تھے؟ حضرت آدم سچے نہیں تھے؟ حضرت نوح سچے نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ سچے نہیں تھے؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ سچے نہیں تھے؟ حضرت زکریا سچے نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم سچے نہیں تھے؟ حضرت اسماعیل سچے نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ سچے نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ سچے نہیں تھے؟ یقیناً سچے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں چنیوٹ کے غیوروں، مجھے بتاؤ، جب سچے نبی کا دور ہو، سچی شریعت کا دور ہو، سچی کتاب کا دور ہو، سچے دین کا دور ہو، سچے مذہب کا دور ہو، سچا نبی اپنی امت کو کلمہ پڑھا رہا ہو اور آمد مصطفیٰ کے بعد اس کی نبوت نہیں چلتی، اس کی شریعت نہیں چلتی، اس کی پیغمبری نہیں چلتی، اس کی رسالت نہیں چلتی، تو حضور پاک کے بعد جھوٹے نبی کی رسالت کیسے چلے گی؟ جھوٹے شیطان کی پیغمبری کا دعویٰ کیسے چلے گا؟ جھوٹے کی وحی کیسے چلے گی؟ جھوٹے کی نبوت کیسے چلے گی؟ جب حضور پاک کے بعد سچا نبی سچے ہونے کے باوجود
صحیح ہونے کے باوجود، اللہ کے نمائندہ ہونے کے باوجود، صاحب کتاب صاحب وحی ہونے کے باوجود اپنی نبوت کی دعوت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیا اس کی نبوت جھوٹی ہے؟ جی نہیں۔ کتاب جھوٹی ہے؟ جی نہیں۔ رسالت جھوٹی ہے؟ جی نہیں۔ پیغمبری جھوٹی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو سچا نبی اپنی سچائی کے ساتھ حضور کے بعد دعوت نہیں دے سکتا، تو جھوٹے کی گنجائش کہاں سے آئے گی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دنیا کا کوئی مرزائی تو دے دے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی کبھی ہماری مرزائیوں سے گفتگو ہو، چاہے آف لائن ہو چاہے آن لائن ہو، تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچوں کی نبوت نہیں چلتی، جھوٹے کی کیسے چل سکتی ہے؟ ایک مرزائی نے مجھے کہا یہ تو کہنے کی بات ہے نا، جھوٹے کی نہیں چل سکتی، آپ جھوٹا کیوں کہہ رہے ہو مرزے کو؟ وہ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے سچا نبی وہ ہوگا جو حضور کے بعد اپنی دعوت چھوڑ کے حضور پہ ایمان لائے۔ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل کافی ہے کہ حضور کے بعد اپنی بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی دلیل کافی ہے، مجھے کسی اور دلیل کے لیے ابھی ضرورت نہیں ہے کہ میں دوسری دلیل کو استعمال یا بروئے کار لا کر آپ کے اوپر تردید یا رد کروں۔ یہی دلیل کافی ہے کہ سچا نبی کے آنے کے بعد حضور پہ ایمان لائے، تو جھوٹا پھر بھی اپنی بات کو جارے رکھے ہوئے ہے۔ مرزا فیلانت، جزاک اللہ۔ میری بات سنیے، توجہ، نعرے بہت لگ چکے ہیں، میں نعروں کا قائل ہوں، لیکن نعرہ نعرے کی جگہ پہ لگانا چاہیے۔ میری گفتگو کو آپ سبق سمجھیے، دلیل سمجھیے، درس واز سمجھیے، اپنے دماغ میں بٹھائیے تاکہ گھر جا کر آپ کچھ بتا پائیں۔ توجہ میرے ساتھیو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، حضور پاک کے آنے کے بعد انبیاء کرام نے رسالت مآب پر کلمہ بھی پڑھنا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا حضور پاک ان کے دور میں آئے؟ بولیے نہیں آئے؟ اللہ کو پتا تھا یا نہیں تھا کہ حضور ان کے دور میں نہیں آئیں گے؟ پتا تھا یا نہیں تھا؟ پھر کیوں فرمایا کہ اگر تمہارے دور میں آ جائیں؟ کس بنیاد پہ فرمایا؟ ان جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کی جڑ کاٹنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو سچوں کو حکم دیا جا رہا ہے، محمد کریم کی موجودگی میں سچائی نبوت کی بھی نہیں چلے، صرف حضور کی نبوت چلے گی، تو جھوٹوں کی کیسے چل سکتی ہے؟ اور پھر یہ منظر جو میں نے کہا کہ حضور ہمارے نبی الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں، تو وہ کہاں ہوا؟ کلمہ کہاں پڑھا انبیاء نے؟ جب دور انبیاء میں حضور نہیں آئے تو کلمہ کہاں پڑھا؟ ایمان کہاں لایا؟ مدد و نصرت و ایمان و یگانگت کی بات کہاں ہوئی؟ تو جب ان کے دور میں نہیں آئے، میں کہتا ہوں ہوا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ 2 مرتبہ ہوا کہ انبیاء نے حضور کی مدد بھی کی ہے، انبیاء نے حضور پاک کے اوپر ایمان بھی لایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس دھرتی کی اس عبادت کو دلیل کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں جو اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، ان 2 عبادتوں کے بعد قیامت تک بھی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، ایک نماز آپ کی اس مصلی امامت پہ ٹھہر کے، اس محراب پہ ٹھہر کے امام آپ کو نماز پڑھاتا ہے، یہاں مقتدی بھی امتی ہے، امام بھی امتی ہے۔ تھوڑا اس سے آگے جائیں، تابی کہتے ہیں جو صحابی کا شاگرد ہو، تو ایک نماز وہ ہے جہاں تابی امام ہو، تبا تابی مقتدی ہو، یہ بھی افضل نماز ہے۔ تھوڑا اس سے بھی آگے جائیں، جہاں پر ہم دیکھیں امام بھی تابی، مقتدی بھی تابی، اس سے بھی افضل نماز دیکھیں تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ امام صحابی رسول ہے، مقتدی تابعین ہیں جو اس صحابی پر دیکھ کے ایمان لا کے حضور کی تصدیق کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں۔ یہ افضل نمازوں کی ایک نماز ہے کہ صحابی امام ہے، مقتدی تابعی ہے۔ اس سے بھی افضل نماز ہے جہاں امام بھی صحابی، مقتدی بھی صحابی، یہ نماز بھی افضل ہے۔ ہاں، اس سے بھی بڑھ کے ایک نماز
نماز ہے جہاں امام الامت افضل الصحابہ امام هذه الامہ ابو بکر صدیق بحکم مصطفیٰ باشارہ خدا مصلی مصطفیٰ پہ امام ہے، امت میں افضل طبقہ ان کا مقتدی ہے، بلا شبہ یہ افضل نماز ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہو، اس سے بھی افضل نماز یہ ہے جہاں رسول اللہ امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک، پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک کی اقتداء میں نماز کا فریضہ سر انجام دے کے حضور کو امام مان چکے ہیں۔ یہ افضل نماز ہے، لیکن اس دھرتی کی اس سے بھی افضل نماز ہے۔ یہاں تو امتی مقتدی ہے، امام نبی ہے، جہاں امام بھی نبی ہو مقتدی بھی نبی ہو، وہ معراج کی رات کی نماز ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ جہاں امام الانبیاء مصلی امامت پہ ہیں، مقتدی بھی نبی ہے، میں گویا کہنا چاہتا ہوں وہاں امام بھی اللہ کا بھیجا ہوا، مقتدی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، امام بھی اللہ کا نمائندہ، مقتدی بھی اللہ کا نمائندہ، امام بھی اللہ کا پیغمبر، مقتدی بھی اللہ کے پیغمبر، امام بھی اللہ کے رسول، مقتدی بھی اللہ کے رسول، امام بھی اللہ کے نبی، مقتدی اللہ کے انبیاء ہیں۔ اس سے افضل نماز اس دھرتی نے نہیں دیکھی۔ آپ کہیں گے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا وعدہ کہاں پورا ہوا؟ ہاں معراج کی رات ہوا، جہاں حضور پاک کے پیچھے انبیاء ٹھہرے، حضور کے پیچھے نیت باندھی، حضور کو امام مانا، خود مقتدی بنے، اقتداء اختیار کی۔ جو امام ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، جو مقتدی ہوتا ہے وہ پیچھے بھی ہوتا ہے۔ امام کے امام بھی مانتا ہے، امام کی امامت بھی مانتا ہے، امام کے ایمان کو مانتا ہے۔ اگر مقتدی امام کے ایمان کو نہیں مانتا، وہ مقتدی نہیں رہتا۔ پہلے ایمان مانے گا پھر امام مانے گا۔ اسی طرح انبیاء نے حضور پہ ایمان لایا، حضور کو امام مانا، لَتُؤْمِنُنَّهُ کا وعدہ پورا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جو رب نے وعدہ لیا تھا وعدہ مکمل ہوا۔ انبیاء نے حضور کے ایمان بھی مانا، امام بھی مانا، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جو وعدہ ہوا وہ پورا ہوا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ مدد و نصرت۔ بھائی امام کے پیچھے مقتدی ٹھہرتے ہیں تو یہ امام کی مدد ہے نا، کہ مقتدی نہ ٹھہرا تو امام کیسے؟ مقتدی چلے جائیں تو امام کی امامت کیسے؟ امامت تو تب ہے جب پیچھے کوئی مقتدی ہو۔ حضور پاک پر یہ ایمان کا وعدہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کا یوں پورا ہوا ہے کہ انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انبیاء مقتدی ہیں، حضور امام۔ تبھی میں نے کہا ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہیں، پوری امت کے اماموں کے امام ہیں۔ میرے ساتھیو، جب انبیاء کرام کو حضور پاک نے نماز پڑھائی، یہاں کتنی مرتبہ یہ عبادت ہوئی؟ میں نے کہا 2 مرتبہ۔ میں حوالہ دینے لگا ہوں، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ مشکات شریف اٹھائیے، اس کی شرح مرقات ملا علی قاری کی اٹھائیے، جلد نمبر 11 اٹھائیے، باب فی المعراج اٹھائیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ انبیاء کرام نے حضور پاک کے پیچھے 2 مرتبہ نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب حضور پاک انبیاء کرام سے ملنے آسمانوں پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو پہلی انبیاء سے ملاقات بیت المقدس میں ہوئی۔ اس وقت نماز صلاۃ خصوصیہ تھی، صلاۃ التحیہ تھی، استقبالیہ اور ریسپشن کی نماز تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کا استقبال انبیاء نے کیا۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض تو عرش پہ جا کے ہوئی ہے، لامکان پہ جا کے ہوئی ہے۔ جب رسالت مآب آسمان پہ گئے ہیں تب جا کر نماز رب کریم کی طرف سے لازم فرض اور ضروری ہوئی ہے۔ جب حضور آسمان پہ نہیں گئے تھے، ابھی امت پہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تو پہلی ملاقات میں جو نماز پڑھی گئی وہ نماز کون سی نماز تھی؟ کہتے ہیں صلاۃ الخصوصیہ، صلاۃ التحیہ۔ یہ نماز جو تھی یراد بہ التحیہ، یہ استقبال کی نماز تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضور آسمانوں سے واپس آئے، وصلی بہم وجمع بہم، فرمایا اس کے بعد ایک نماز ہوئی
انبیاء جمع ہوئے، کہتے ہیں نزلوا معہ متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر، حضور پاک علیہ السلام بھی اترے، انبیاء بھی دوبارہ زمین پر آئے، حضور پھر امام بنے، انبیاء مقتدی بنے، اور یہ آخری دوسری نماز حضور پاک کو اللہ حافظ کرنے کے لیے پڑھی گئی، صلاۃ مودع فاخر۔ یہ صلاۃ الوداعیہ تھی، یہ الوداعی سیاف کی نماز تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کو انبیاء کرام واپس حضور پاک کے مقام پر بھیجتے وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے انبیاء کرام جو جمع ہوئے تھے وہ آخر تک حضور پاک کے ساتھ رہے۔ میں نے کہا یہ دو نمازیں جو اس دھرتی پہ اعلیٰ پڑھی گئیں، جہاں امام بھی مقتدی ہو، جہاں امام بھی نبی ہو، مقتدی بھی نبی ہو، اس سے بڑھ کے اس دھرتی پہ اعلیٰ نماز نہ پڑھی گئی تھی نہ پڑھی جائے گی۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں میرے دوستو، اگر انبیاء کی تعداد دیکھنی ہو، انبیاء کرام کو دیکھنا ہو، اور یا یوں دیکھنا ہو کہ کون کون نبی تھا، کس کس کو نبوت ملی، اللہ جل شانہ نے کن کن کو نبوت دی، تو معراج کی رات حضور کے پیچھے حاضری کا رجسٹر اٹھا کے دیکھ لو، کس کس کی حاضری ہے پتہ چل جائے گا۔ جو نبی ہے وہاں حضور کے پیچھے مقتدی ہے، جو نبی ہے اس کی وہاں ارائیول ہے، اس کی وہاں حاضری ہے، اس کی وہاں موجودگی ہے، وہ وہاں پریزنٹیشن میں ہے، جو نبی ہے وہ وہاں مقتدی ہے۔ تو یہ بڑا آسان طرز پہ مرزائیوں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اجی تواڈا بابا اتھے کتھے سی وہ تو بھی کھاؤ نا، یہ کہاں تھا، اس کی تو وہاں کوئی دکھا دے، کوئی یہاں گیا ہو چلو ہاتھ لا کے تو پھر آ گیا ہو، میں جی حاضری تے ہو گئی ہے میں انگوٹھا لا آیا، ہاں کوئی تے بھی کھا لے ہو نا مجال کے، پر دادا سکڑ دادا لکڑ دادا لکڑ دادی کے ساتھ ابھی اس کا وہ کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کی بات ہے، ان کا تو کوئی چکر بھی وہاں نہیں تھا۔ ایک مرزائی سے میری گفتگو ہوئی، تو اس سے جو گفتگو ہوئی نا میں اس کو خلاصہ سنانے لگا۔ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب نئے نئے موبائل آئے تھے نا، لوگ ایک دوسرے کے نمبر لیتے تھے، پتہ کیوں؟ بھی اس کا نمبر میرے نمبر سے ملتا ہے تو مجھے بیچ دو، یہ ایک ٹرینڈ چلا تھا کس زمانے میں۔ مجھے بھی ایک کال آئی نمبر خریدنے کے لیے، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ دیکھیں آپ کا اور میرا نمبر سیم ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی نمبر ایک جیسا تھا، جسٹ کوڈ کا فرق تھا، تو میں نے کہا یار نمبر تو سیم ہے۔ کہتے پھر مجھے دے دیں، میں آپ کو 3000 روپے دوں گا۔ اور میں کہا جی تو اپنا نمبر مینو دے دے، میں تینوں 5000 دے گا۔ مجھے کہتے ہو ایکسیلنٹ آنسر یار، بڑا بہترین جواب دیا، کیا کرتے ہو؟ چنیوٹ کے غیوروں میں نے جب بھی اپنا تعارف کرایا اپنی کالج یونیورسٹی کو پیچھے رکھا ہے، مدرسے اور دین کو پہلے رکھا ہے۔ میں نے کہا میں تو مسجد کا مولوی ہوں، چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنے والا ہوں۔ مولوی ہوں؟ مولوی کے لیے، لام عام بندے کے لیے یا خصوصاً دنیا دار کے لیے سننا ہے نہیں جو توبہ توبہ، مولوی ہوں؟ جی مولوی ہوں۔ مولوی اتنا اچھا بول لیتے ہیں؟ میں جی بالکل اچھا بول رہا ہوں، مولوی ہوں۔ اچھا ایک سوال پوچھو؟ میں نے کہا جی پوچھے۔ ایک پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یار یہ کیا بندہ ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہتے جی میرا نام علی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہتے میں گومل یونیورسٹی میں ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ اوکے، میں نے کہا آپ ICIT ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن کیجئے، آپ کی کویسچننگ تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ کہتے ہاں مجھے آپ سوالوں کو جواب دیں۔ میں نے 4-5 سوالوں کو جواب دیے، اس کو جواب بڑے اچھے لگے، گپ شپ لگی، ملاقات ہو گئی۔ ملاقات میں لڑکا مرزائی نکلا۔ آج ہم بڑی خوشی سے فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ لائک کر رہے ہیں، اور جی تو میری پوسٹ میری سٹوری شیئر نہیں کی تھی، ویکھیا تے آج نہیں کیتا۔ سنو کافروں کی محنت کتنی ہے، دشمن کی محنت کتنی ہے، رسالت آپ کے گستاخوں کی محنت کتنی ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا اور وہ مرزائی ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا بیٹا کوئی سوال ہو تو کرو، یقین مانے ہو، میں خلاصہ دے رہا ہوں صرف نوجوانوں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ اس نے کوئی 8 10 15 سوال تھے یا پتہ نہیں کوئی 20 سوال تھے اس نے کیے سارے۔ میں چاہ رہا تھا کہ جتنے سوال ہیں ایک دفعہ انہوں خالی کر لئیے پھر اگلی گل کرنی ہے، تو اس کے سوالات پورے ہو گئے۔ آخر میں اس نے مجھے کہا
کہ آپ میرے استاد سے ملیں گے. جب اپنے ہاتھوں ہتھیار گیا تو پھر کسی وڈے نو لے آنا ہے نا. ہاں تو میں نے دل میں سوچا تھا کہ یاری تیرے نال لائی اس اصل مقصد واسطے ہے. ہاں جڑا تینوں چھیڑ رہے انہوں سامنے لیا. صحابہ کی ماؤں کو پتہ چلتا نا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ فرماتی وَلِهَٰذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ, آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا. تو میں دل جا کے میں آج دن ویکھن واسطے تیرے نال یاری لئی سی, ورنہ میں کوئی عام لینے سن کسے مرزا ہی تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو ملائے دیتے ہیں. میں نے کہا جی ملا دے. آپ ہنس رہے ہیں, میں آپ کو ان کا سوال سناؤں نا دانتوں کو پسینہ آ جائے. اس کے 18-20 سوال تھے, میں ان میں ایک سوال سناتا ہوں, سنو. آپ دیکھیں کہ دشمن کی تیاری کتنی ہے. وہ مجھے کہنے لگا جی ایک سوال ہے. میں کہا جی بتائیں. کہتے میرا ایک سوال ہے کہ کوئی بندہ اللہ والے کے راستے پہ چلنا شروع کر دے, وہ اللہ والا بن جائے گا, نیک بن جائے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, نیک کے راستے پہ چل کے بندہ نیک بنتا ہے. کہتے اگر برے کے راستے پہ چلیں, میں نے کہا برا بنتا ہے. کہتے ٹھیک ہے یہ اب بات مان گئے. تو میرا ایک سوال ہے کہ ایک حافظ کے راستے پہ میں چلوں تو حافظ بنوں گا؟ میں نے کہا کوشش کرو گے تو بن جاؤ گے. کہتے عالم کے راستے پہ چلو عالم بنوں گا, میں بن جاؤ گے. شہید کے راستے پہ چلو شہید بن جاؤں گا, ہو سکتا ہے. سچے کے راستے پہ چلو سچا ہو جاؤں گا, ہو سکتا ہے. کہنے لگا پھر قرآن کریم نے بھی تو 4 راستے بتائے ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, آیت نمبر 69 سورۃ نساء سورۃ نمبر 4. کہتے ہیں اللہ جل شان نے فرمایا 4 راستے بڑے بہتر ہیں جن پر میں نے انعام کیا, نبیوں کا, صحابہ کا, شہیدوں کا اور اولیاء کا. کہتے ہیں ولی کے راستے پہ چلو ولی بن جاؤ گے, شہید کے راستے پہ چلو شہید بن جاؤ گے, سچے کے راستے پہ چلے سچا بن جائیں گے. تو نبی کے راستے پہ چل کے نبوت کیوں نہیں ملتی؟ اجی دسو. آپ کے سامنے ٹھہرنے والا کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, کلین شیو لڑکا ہو, آپ بتائیں آپ کیا سمجھائیں گے اسے؟ حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے محنت کتنی کی. اس نے بات پوری کر لی. اب میرے سامنے کئی جواب تھے, میں کئی جہتوں سے سمجھا سکتا تھا, لیکن وہ جہت اٹھائیں جو حدیث پاک میں نا انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے دماغ کے مطابق بات کرو, کلم الناس علی قدر عقولہم نا. تو میں نے اس طرز پہ جواب دیا. میں نے کہا علی ایک بات بتاؤ, اگر یہ بات میں مان لوں کہ سچوں کے راستے پہ چل کے سچا بن گیا, شہید کے راستے پہ چل کے شہید بن گیا, اور ولی کے راستے پہ چل کے ولی بن گیا, تو میرا ایک سوال ہے کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے فی سبیل اللہ. میں نے یوں پین نکالا جیب سے, میں نے کہا جی مجھے اس کا ترجمہ لکھ دیں. فی سبیل اللہ, انہوں نے لکھا اللہ کا راستہ. میں نے کہا اللہ نے اپنے راستے پہ چلنے کا حکم دیا؟ کہتے جی ہاں. میں جی میرا سوال ہے اللہ دے راستے تے چل کے اسی اللہ کدوں بڑھنا ہے؟ آپ نے کہا نا نبی کے راستے پہ چلیں تو نبی کیوں بنتا. میرا ایک سوال ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے راستے پہ چلو, آپ مجھے بتا رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, تو وجاہدوا فی اللہ میں جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اللہ کیوں نہیں بن سکتے؟ یقین مانے اس کو ایسے شوق لگا نا. تو کہتے یار ایک بات ہے. میں جی بتائیں. کہتے قرآن کریم میں کئی جگہ ہے کہ اللہ کی طرح اللہ نہیں ہے. میں نے کہا ہے. کہتے اگر یہ بات مان لیں کہ اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ بنا جا سکتا ہے تو وہ آیتیں قرآن کی غلط ثابت ہو جائیں گی, اور قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھا. میرا ایک سوال ہے کہ نبی کے راستے پہ چل کے نبی بن سکتا ہے تو قرآن کی 100 آیات ختم نبوت بتاتی ہیں, اور رسول اللہ کی 210 حدیثیں ختم نبوت بتاتی ہیں. اگر نبی کے راستے پہ چل کے نبی بن سکتے ہیں تو 100 جگہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا, 200 جگہ نبی کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ہو جائے گا. کہتے یار سوال کا جواب تو لاجیکل ہے. کہتے واقعی آپ دلیل پر بات کر رہے ہیں. اس پر اس کی دلیلیں ختم ہو گئی تھی. استاد سے ملانے کا دن آیا تو مجھے بتایا کہ میرے استاد یہاں نہیں رہتے. میں نے سمجھا ڈیرہ اسماعیل خان نہیں رہتے, تو ساتھ والے کس ضلع میں رہتے ہوں گے؟ کہتے نہیں وہ باہر ملک ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے کینیڈا, ٹورنٹو کینیڈا کا سٹی ہے, شہر ہے. میں نے کہا آپ سے رابطہ اس کا کیسے؟ کہتے انٹرنیٹ پہ. آپ حیران ہو جاؤ, میں پرانی بات کر رہا ہوں, نئے نئے موبائل آئے تھے, تازی ونڈو 98 ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر ہوتے تھے, اور نیا پرنٹر کا زمانہ تھا. فیکس سے ہماری تازی جان چھوٹ رہی تھی. مجھے گھر لے گیا اور اس نے دکھایا کہ سر جو میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیتا ہوں, تفسیر مزری کا حوالہ دیتا ہوں, بہقی کا حوالہ دیتا ہوں, سنن نسائی کا حوالہ دیتا ہوں,
تو میں نے کوئی سنن نسائی ڈائریکٹ نہیں پڑھی, میں نے بہقی ابن کثیر تفسیر مدری ڈائریکٹ نہیں پڑھی. میرے استاد مجھے کہتے ہیں پرنٹر آن کرو, میں پرنٹر آن کرتا ہوں, وہ کلک کرتا ہے, یہاں سے صفحہ پرنٹ ہو کے نکل آتا ہے. ویکھو انہوں دی محنت تے اپنی بھی ویکھو, اور ہماری محنت یہاں کیا ہے. ہم اللہ معاف کرے, آج میرا نوجوان سردار اور پٹھان کے لطیفے نیٹ پہ شیئر کرتا ہے. آج نامحرم لڑکیوں کی تصویروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لڑکیوں کے نام پہ فیک آئی ڈی بنانے کے چکر میں ہمارا نوجوان بیٹھا ہے. یاریوں باشیوں کے معاملات پہ اس کا پورا ڈیٹا پیکج صرف ہو رہا ہے, اور مسلمان نبی کے دشمن کی محنت بھی دیکھ اور اپنے کرتوت بھی دیکھ. ہمیں تھوڑا اپنے پہ بھی غور کرنا, ہم خود اپنے معاملات پہ بھی ذرا غور کریں کہ ہم کہاں ہیں. اس نے بات کی, پھر مجھے بٹھایا اپنے استاد سے. میں نے اسے کہا استاد کو یہ نہ کہنا مناظر ہے, مولوی ہے, یہ ہے, وہ ہے, بس اسے ایسے کہنا ہمارا تبلیغی جماعت کے ایک دوست ہے. الحمدللہ میرے بھی 4 ماہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اسی بھی تبلیغی وقت لانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اسے کہا میری تبلیغ کا ہی تعارف کرانا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. آن لائن ہو گئے, گفتگو شروع ہو گئی. تو اس نے کہا جی سر میرا ایک فرینڈ ہے, آج آیا ہے, ذرا اس سے بھی بات کریں, 1-2 باتیں. علی وہ مل گئے, بیٹھے. میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اب تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کی پگڑی ہے. یہ عام پگڑی بھی نہیں ہے, کہ وہ پگڑی ہے جس کو امریکہ کا صدر بھی جانتا ہے, اسرائیل کا وزیر اعظم بھی جانتا ہے, یاد رکھو. پگڑی سے تو ویسے ڈرتے ہیں, لیکن اس کو جانتے ہیں بھی ساڑھے پیو دی پگڑی ہے. ہاں نا, اکھ چک پا کے گل کر دو, ٹھیک ہے نا. میرے دوستو, میں نے ٹوپی پہنی تھی اس وقت, تو باتیں شروع ہو گئے, جی کیا حال ہے, خیریت ہے, طبیعت, صحت, نیت, حیثیت, ادھر ادھر ہوتا ہے نا. تو آمدم برسر مطلب سوالات شروع ہو گئے. کہتے ہیں مجھے علی نے کہا ہے اس سے بھی بات کریں, تو آپ کو کوئی دین کی سمجھ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے سمجھ ہے الحمدللہ, چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ میں نے پڑھا ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسٹلنگ, آپ کے ہاں نبوت کی تعریف کیا ہے؟ یہ اس کا سوال تھا. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت کی جو تعریف قاضی اصطلاحات فنون میں لکھی ہے نا, وہ تعریف میں نے نہیں کی کہ نبی وہ ہے اعلیٰ درجے کا ہو, نبی پر وحی آتی ہو, اللہ اسے بھیجے, گناہوں سے پاک, یہ میں نے نہیں کی. کیونکہ میں یہ کروں تو وہ ادھر ادھر کر کے کہے گا جی مرزا اینج. میں نے کہا وہ تعریف کریں کہ اس کے دانت کھٹے ہو جائیں, جواب نہ دے سکے. میں نے کہا جی نبوت کی تعریف تو بڑی ایزی ہے. کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا ہر وہ اعلیٰ درجے کا فرد نبی ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جی تمہیں گل چلائی تھی نا, جو میں نے چلائی تھی نا وہ سنا رہا ہوں, سمجھا. اس پر اس کے دانتوں کو پسینہ آیا. مجھے کہتے تم مولوی ہو؟ میں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہو مولوی ہو؟ کہتے اتنی بڑی داڑھی آپ نے رکھی ہے. میں نے کہا میں نے سروزہ لگایا ہے. کہتے وہ چلے والا اتنی بڑی داڑھی نہیں رکھتا, تو سروزہ لایا ہے. میں نے کہا چھوڑے یار, ادھر ادھر کی بات ہے, دین کی محبت ہے, سروزے کے بعد بھی بندی داڑھی رکھ لیتا ہے. مجھے کہتے اچھا کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے تعریف؟ میں نے کہا سال مجھے تو نہیں پتا کون سی کتابیں ہیں, کس میں لکھا ہوا ہے, کہاں نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے کہ اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے. اعلیٰ درجہ, یاد رکھنا میں نے عام انسان کی بات نہیں کی. عام انسان سے گناہ ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کے انسان ہے نبی جس سے گناہ قریب نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. عام پانی بھی پانی ہے اور زمزم بھی پانی ہے, عام پتھر بھی پتھر ہے اور حجر اسود بھی پتھر ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے عام انسان کی بات نہیں کی. اعلیٰ درجے کا انسان جو حضور کے پیچھے نماز پڑھے وہاں معراج کی رات, میں نے کہا وہ نبی ہے. تو میں نے کہا سر اگر میں نے تعریف غلط کی ہے تو علی بیٹھے ہیں, بس اس کے سامنے آپ مجھے دلیل دے دیں, کوئی آیت پڑھ دیں, حدیث پڑھ دیں, کوئی آپ کو پروف ہے تو دکھا دیں, میں بھی توبہ کر لوں گا, معافی مانگ لوں گا کہ میری دلیل غلط ہے, میں واپس لے لوں گا. اب وہ کتوں پڑھے, اس دے کو ہوئے تو پڑھے نا. تو مجھے کہتے ہیں ہو ایسا نہیں ہے, بس آپ سمجھیں گے نہیں کہ ایسا ہے. تو بہرحال اچھا ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں بھی مرزائی ڈنڈی مارتے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم والی مہر والی مثال لاتے ہیں. حالانکہ مہر بھی اس وقت خط پہ لگتی ہے جب خط مکمل ہو جاتا ہے. فتوے پہ مہر اس وقت لگتی ہے جو فتوہ لکھ لینا چاہیے, لکھن دے بعد لگتی, پہلا نہیں لگتی. اسٹمپ پیپر تے مہر اس وقت لگتی ہے جب سب کچھ لکھ لو. تو مہر بھی ہو تو حضور آخر میں بنتے ہیں پھر بھی, لیکن اس پر ایک ڈنڈی مارتے ہیں مرزا. تمہیں کیا لگا ختم نبوت؟ اس کو پتا تھا ختم اللہ علی قلوبہم پڑھوں گا تو اسے چپ کراؤں گا. اور میں نے بھی ادھر سے سوچا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں.
میں نے اسے کہا ختم نبوت کی تعریف؟ کہتے ہیں میں نے کہا بہت ایزی ہے، آسان ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا ان اعلیٰ درجے کے مقتدیوں کے امام کا نام ختم نبوت والا نبی ہے۔ اب بتا کہاں سے لائے گا؟ تو فوراً مجھے کہتا ہے اگر نبی اس مقتدی کا نام ہے جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ پھنس گئے ہیں۔ میں نے کہا سر کیسے پھنس گئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بتا دیں۔ کہتے وہاں تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی حضور کی اقتداء میں، تو جبرائیل بھی آپ نبی مانتے ہو؟ حالانکہ جبرائیل کو تو تم نبی نہیں مانتے، تو تمہاری تعریف تو ٹوٹ گئی۔ مجھے پھر اندر سے ہنسی آئے کہ جاہل آدمی ہے، چبل بٹا چبل ہے، ککھ بھی نہیں آتا اس کو، جس کو ہماری سرائکی میں کہتے ہیں الچٹو من الڈگر ہے نا، ککھ بھی نہیں آتا بیچارے کو۔ تو میں نے اسے کہا کہ سر ایک بات کروں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا نیور مائنڈ، محسوس نہیں کرنا آپ نے، ٹورنٹو میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے؟ کی مطلب؟ میں کہا جی مینٹل اسپتال ہے تو ہاں کر دو، نہیں تو نہ کرو، گل مکاؤ۔ کہنے لگا جی ہے۔ میں نے کہا تو اتنے ایڈمٹ کرانا ہے، تو اسی اتنے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ کا دماغ کام ہی نہیں کر سکتا، آپ تو بحث میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے ابھی لفظ کہا ہے کہ اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے جس نے حضور کے پیچھے نماز معراج میں پڑھی ہو۔ جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ وہ دن اور یہ دن اس نے یوں آف لائن کا بٹن مارا اور چل میرا بھائی، وہ تو گیا۔ اور میں نے علی کے چہرے کو پڑھا جس پر میری کوئی مہینہ ڈیڑھ کی محنت لگی تھی، اب وصولی کا وقت تھا۔ میں نے کہا علی ایمان سے بتاؤ، اس جیسے ظالم نے تمہیں رسول اللہ کی ختم نبوت کے دامن سے دور کیا، ان جیسے دو نمبروں نے جن کے پاس 10 منٹ کسی سے دلیل کی دنیا میں بات کرنے کی تاب نہیں ہے، یہ بندہ تمہیں خاتم النبیین کی ختم نبوت کے دامن رحمت سے دور کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے کاٹ رہا ہے، اور کل قیامت میں حوض کوثر کے پانی سے محروم کر رہا ہے، اور شفاعت پیغمبر سے تمہیں محروم کر رہا ہے۔ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ 18-20 سوال پہلے حل ہو چکے تھے، آج استاد دی اس دی کتے علی ہو گئی سی، اس ویکھ لائیے۔ مسلمانوں بڑا ہی خوش قسمت وقت تھا، اس نے ہاتھ کھڑے کیے اور مجھے کہا مجھے دوبارہ کلمہ پڑھا کے حضور کے دامن سے وابستہ کر۔ یہ میں بات اس بنیاد پہ کر رہا ہوں، یہ صرف اس بنیاد پہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستو کہ حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت اتنی بڑی ترتیب ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ پر اپنی گپ شپ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم دین کے لیے کام نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اے اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورت نمبر 36 سورت یاسین بتاتی ہے، پارہ نمبر 23 بتاتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کہ اے لوگوں، رب کریم نے قیامت میں دربار لگانا ہے، قیامت میں عدالت لگانی ہے، اس عدالت کے اندر لوگوں کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ عدالت لگانی ہے کہ اس عدالت کے اندر لوگ پیش ہوں گے، ان پر جرا ہوگی، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے جواب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اے دنیا کے لوگوں بتاؤ تم نے زندگی کیسی گزاری، اے دنیا کے لوگوں بتاؤ تم نے شب و روز کیسے گزارا، دنیا کے لوگوں بتاؤ تم نے بود و باش کیسے رکھا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، دنیا کے لوگوں بتاؤ تم نے کس طرح جوانی گزاری۔ یہ سوال ہوگا تو وہاں سوال آپ کے جو عمل سے ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، تمہارا ہاتھ بولے گا، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دے گا، بما کانوا یکسبون، اس نے کیا کیا تھا۔ اور فیس بک پہ بیٹھ کے گپ شپ لگانے والوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گپ شپ لگانے والوں، گوگل پہ بیٹھ کے عیاشی کرنے والوں، ٹویٹر پہ بیٹھ کے دو نمبری کرنے والوں، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کے خلاف کام کرنے والوں، اگر تم نے توحید کا کام کیا ہوگا، اگر تم نے رسالت کے دفاع کا کام کیا ہوگا، اگر تم نے صحابہ کی عصمت کا کام کیا ہوگا، اگر تم نے اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کا کام کیا ہوگا، منہ پر مہر ہوگی، ہاتھ بخشش کرا دے گا، ہاتھ بخشش کرائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دے گا۔ یہ چل کے کہاں گیا تھا، اس نے کام کیا کیا تھا، یوں بتایا جائے۔ تو میرے ساتھیو،
آج یہاں جلسے میں بیٹھے ہو تو طے کر لو کہ آج کے بعد اگر نیٹ کا پیکج لگائیں گے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس لگائیں گے، گروپ جوائن کر کے وہاں کام کریں گے، انٹرنیٹ پر کسی قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے یا آئی ڈی بنائیں گے یا پیکج لگوائیں گے تو وہ اللہ کے دین پر، حضور کی نبوت پر قربان ہو جائیں گے۔ جتنے بیٹھے ہیں کرتے ہیں وعدہ؟ اگر کرتے ہو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں وعدہ کر لو، دین کا کام کرو گے، شریعت کا کام کرو گے، خود بھی کرو گے، اولاد کو بھی بتاؤ گے، ساتھیوں کو بھی بتاؤ گے، پڑوسیوں کو بھی بتاؤ گے، دوستوں کو بھی بتاؤ گے، چاہنے ملنے والوں کو بھی بتاؤ گے، دین کے کام انٹرنیٹ پر کرو گے۔ جزاکم اللہ۔ اگر یہ بات ہے تو میں یہ بات کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک بات یہاں کر رہا ہوں، توجہ، اصولاً میرا بیان ختم ہے لیکن ایک کارگزاری پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، جہاں آپ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ دین کا کام ہے، توجہ رکھ رہا ہوں۔ جہاں آپ لوگ تعلیم دین دیتے ہیں، تعلیم دین کا کام ہے، تدریس کرتے ہیں، تدریس دین کا کام ہے، وہاں پر آپ خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ دین کا کام ہے۔ وہاں پر سیاست اسلامیہ بھی پیغمبر کی میراث ہے میرے دوستو، سیاست اسلامیہ بھی نبوت کی میراث ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک دلیل قرآن اور سنت سے پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن پاک میں اجعلنی علی خزائن الارض، سورت نمبر 12، سورت یوسف، وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کی آفر اپنے لیے پیش کی ہے کہ مجھے وزارت خزانہ میرے ہاتھ میں دے دو، میں دیکھوں گا کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے بتائیں وقت کا نبی یہ اسلامی سیاست نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یہ نبوت کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد نبوت نہیں ہے، اس سے مراد سیاست اسلامیہ ہے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، یہ حضرت سلیمان کی بادشاہت اور سیاست کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کا قرآن سیاست کی بات کرے اور پاک نبی کا فرمان بتائے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کرام آئیں گے، اور انبیاء کرام آتے ہیں اور اسلامی سیاست بھی کرتے ہیں اور نبوت بھی سنبھالتے ہیں۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی بھی بنتا، اسلامی سیاستدان بھی بنتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت نہیں ہے تو اسلامی سیاست بھی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد علماء آئیں گے اور سیاست کے میدان کو سنبھالیں گے۔ تو سیاست کی وراثت اللہ کے نبی نے عالم کے سر پہ رکھی ہے۔ تو آج اگر دنیا میں یہ بات کی جائے کہ تبلیغ کی بات ریونٹ کر رہا ہے، تعلیم کی بات وفاق المدارس العربیہ کر رہا ہے، خانقاہوں کی بات ہمارے مختلف شیوخان طریقت حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی سے لے کر ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ تک تمام خانقاہوں میں ہو رہا ہے، تو وہاں بات ہو کہ اسلامی سیاست جو نبوت کی میراث ہے یہ کون کر رہا ہے؟ ایمان سے بولیے کس کا نام لیں گے؟ میں اعتراض نہیں کر رہا لیکن ایک سوال کر رہا ہوں، جو وقت کے 3 بار وزیر اعظم بنے آپ نے ان کا نام تو نہیں لیا، جو 2 بار صدر بنے ان کا نام تو نہیں لیا، جو کئی بار وزیر اعلیٰ بنے آپ نے ان کا نام نہیں لیا، کیوں آپ نے فضل الرحمان کا نام لیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کا وارث ہے، عالم بھی ہے، وارث بھی ہے، تو پتہ چلا وراثت پہلے سر عالم پر سجتی ہے۔ ہاں عالم کی زیر نگرانی کوئی غیر عالم بھی سیاست کرے تو منع نہیں ہے، پہلا کام عالم کا۔ اس لیے اس بنیاد پہ ذہن میں رکھیں، جہاں تبلیغ کو دین سمجھتے ہیں، خانقاہوں کو دین سمجھتے ہیں، مدارس کو دین سمجھتے ہیں، وہاں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے کام کو اور جمعیت علماء اسلام کے کام کو دین سمجھی۔ میں آج آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں، صبح نماز میں انشاءاللہ پشاور ہوں گا، کل ہمارے صوبے کا صوبائی امیر کا انتخاب ہونا ہے، اس کا جمعیت علماء اسلام کا، وہاں مفتی محمود مرکز میں الیکشن ہے۔ میں نے نہیں دیکھنا کہ میں نے آج پورا دن سفر کیا، رات پھر سفر کر رہا ہوں، اسے بھی ہم دین سمجھتے ہیں، عبادت سے۔ تو میں نے یہ آپ سے اسی لیے گزارش کی ہے کہ اس طرح بھی علماء کی تائید میں اپنے آپ کو ساتھ چلائیے۔ 22 اگست 2024 بروز جمعرات، آپ نے وہ دن نہیں دیکھا جب وہی عدالت تھی،
وہی جج تھا، وہی کٹہرا تھا، وہی جگہ تھی جہاں ختم نبوت کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ ایک مرد کلندر یہ پگڑی لے کر گیا ہے وہاں۔ دکھاؤ مجھے اور سیاستدانوں میں کون گیا، دکھاؤ مجھے اور کون سیاسی جماعت کا وہاں قائد یا کوئی ورکر بیٹھا ہو، ایک دکھا دو مجھے جس نے وہاں پر بیٹھ کر کوئی وکالت کی ہو۔ وہاں اکیلا گیا ہے تو میرا قائد فضل الرحمان گیا۔ جج کو کہا کہ جج صاحب، جب میرے والد مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور میں یہاں آیا تو میری عمر 27 سال تھی، 2 پہلے تھا، 7 کا ہندسہ بعد میں تھا۔ آج میری عمر 72 سال ہے، 7 پہلے ہے 2 بعد میں ہے، اور زندگی میں پہلی بار کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں، پہلی بار۔ اس عدالتوں میں لوگوں کو کرپشن میں پیش ہوتے ہم نے دیکھا ہے، اس عدالت میں لوگوں کو 2 نمبریوں پر پکڑتے ہوئے اور پکڑے جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اس عدالت پر بڑے بڑے دین پہ بھونکنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو یوں ریچھ کی طرح بھاگ رہے تھے، کبھی گر رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے، ہم نے منظر بھی دیکھا ہے۔ اور اس عدالت نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب یہ 72 سال کا بوڑھا زندگی میں پہلی بار عدالت گیا ہے تو حضور کی ختم نبوت کا وکیل بن گیا۔ میں اس دن جدہ میں تھا، واپس آ رہا تھا اپنے عمرے سے، میں قسم اٹھاؤں تو میں حانس نہیں ہوں، میں نے مکہ مکرمہ میں طواف کے اندر لوگوں کو ان داڑیوں میں آنسوؤں سے دیکھا ہے کہ یار کل سماعت ہے اور مولانا نے پیش ہونا ہے، دعا کریں اللہ اس کی مدد اور نصرت فرما۔ اور وہ دعائیں پھر رب نے سنی، میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری پردہ دار ماؤں اور بہنوں کی دعائیں، ہمارے بزرگوں کی، بچوں کی دعائیں رب نے سنی، اور وہ وقت آیا کہ جب عدالت نے خود اپنی غلطی مانی کہ جی ساڑھے کو غلطی ہو گئی۔ اب بھی ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ تم نے غلطی مان کے شارٹ نوٹس تو دیا، لیکن آپ نے ڈیٹیلی آرڈر جسے کہتے ہیں وتھ ڈیٹیل آرڈر، تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس اپنے اس فیصلے کو جلد جاری کرے؟ کرتے ہیں تائید؟ جتنے بیٹھے جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک